प्लेसमेंट और शानदार कैरियर पाथ लाहौर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं आपका होस्ट इकबाल शाहिद। कहते हैं बाजार मिस्र में देखा है दौलत को कि कम वक्त खरीद लेती है। दरमियान वाला हिस्सा मैंने जानबूझ के छोड़ा है। पाकिस्तान में आज तकरीबन 48 नशिस्तों पर, सेनेट की नशिस्तों पर इलेक्शन ऑलमोस्ट उनके रिजल्ट आ ही चुके हैं। चंद एक सीटों के बाकी हैं। सबसे बड़ा मुकाबला जिस पर सारे मुल्क की नजर लगी हुई थी वो इस्लामाबाद हफीज शेख यानी वजीर खजाना पाकिस्तान इस वक्त के और यूसुफ गिलानी साहब का वजीर उनके दरमियान था। यूसुफ गिलानी साहब 169 वोट लेके जीत चुके हैं और हफीज शेख जो पीटीआई के कैंडिडेट थे उन्होंने 164 वोट हासिल किए हैं और 7 वोट जो हैं वो रद्द कर दिए गए। उसी इस्लामाबाद की दूसरी सीट पर पीटीआई की कैंडिडेट ने 174 वोट हासिल किए हैं और लेडीज के 5 वोट मुस्तरद हुए। ये अहम मौजू है क्योंकि सारे पाकिस्तान से रिजल्ट आ रहे हैं, लेकिन उनमें दरमियान में बात करते जाएंगे। इसी पर सारा फोकस है कि व्हाट इज द नेक्स्ट। क्या पाकिस्तान में ये सियासी निज़ाम इसी तरह ही चलता रहेगा? आज एक जज्बाती माहौल है, कल जब बादल छटेंगे तो क्या होगा? क्योंकि इसके बाद आपने देखा कि आराम से तो किसी ने बैठना नहीं, कोई कौमी मसले हैं, अंदरूनी बैरूनी कोई खदशात हैं, मुश्किलात हैं, इकानमी है, बेरोजगारी है, महंगाई है, कहते रहेंगे। लेकिन अगला सेनेट के चेयरमैन पर अदम एतमाद आएगा, डिप्टी चेयरमैन पर आएगा और हो सकता है कि नेशनल असम्बली के स्पीकर पर आए और फिर यह है कि इमरान खान को कॉन्फिडेंस का वोट लेना पड़ेगा। यानी इसी हम दायरे में घूमते रहेंगे और पाकिस्तान जो 165 का पाकिस्तान था वो चलते चलते आपने देखा कहाँ तक पहुँच गया। और यही हमारे सियासतदानों के कारनामे हैं जिनको अपने अपने उनके फॉलोअर जो है वो उनको सपोर्ट करते हैं और हर एक की जीत के ऊपर उनके जियाले डांस और भंगड़े डालते हैं। किसी को कोई होश नहीं है कि पाकिस्तान किधर जा रहे, इतना खूबसूरत पाकिस्तान, इसकी इन लोगों ने हालत क्या बना दी है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान पीपल पार्टी के औरंगजेब बरकी साहब मौजूद हैं और राव मंजर हयात साहब का ब्यूरोक्रेट है और हर फील्ड में उन्होंने काम किया, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। और अब्दुल्ला मलिक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी सीनियर तजज़ियाकार हैं। वेलकम टू द शो। बल्कि साहब पहले तो आपको मुबारकबाद दे देते हैं। थैंक यू जी। क्योंकि जैसे भी अददी तौर पर आप जीत गए, क्या इखलाकी तौर पर भी जीते? बिल्कुल जीते इखलाकी तौर पर 100%। कैसे? इसलिए कि जो लोग थे बाज़मीर, उन्होंने देखा कि ये जो प्राइम मिनिस्टर है वो तो पाकिस्तान को ले जा रहा है बीच में उसमें दलदल में, तो उन्होंने कहा ज़मीर जागा, तो उन्होंने वोट डाला हमें। दे रिजेक्टेड देयर ओन प्राइम मिनिस्टर, देयर ओन पॉलिटिकल लीडर, और उन्होंने पार्टी को हमें वोट डाला। और इसमें हो सकता है, आई एम नॉट श्योर कि सारे पीटीआई के लोग भागे हों, हो सकता क्यू लीग के भी आए हों वोट हमें। क्यू लीग के कितने वोट हैं? देखा 2-4 तो हैं उनके भी, एक तो बेटा है उसका, ये तो आप एलिगेशन लगा रहे हैं। है उनका तो उन्होंने सेनेटर बना दिया था आपके सामने, काम लग जाएगा। मगर प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बनाया पंजाब का। बल्कि साहब बात सीधी आवाम को बताएं कि ये आपने जो सिलसिला शुरू किया हुआ है पैसों की बोरियां भर भर के, पैसे नहीं, और फिर यूसुफ गिलानी का बेटा जो आप बता रहा था और ऐसा ही हुआ। कल के प्रोग्राम ने खुद कहा, जब हामिद मीर ने कहा कि जी एक चीज हो सकती है कि जब जिस वक्त वजीर आज़म इमरान खान साहब बने थे उसको उन्होंने जब इतने वोट लिए थे, अगर जीत भी जाता है हफीज शेख तो अगर वोट कम हो जाते हैं तो मीनिंग दिस के यानी ये है कि कल को नो कॉन्फिडेंस आएगा। और उसी रात अली हैदर गिलानी ने कहा कि हमने कहा है कि वोटों को डबल करके उसको जाया कर दो। तो बात उतनी निकली जितनी नहीं, लीगली स्पीकिंग मैंने भी लॉ किया हुआ है। मलिक साहब प्रैक्टिसिंग लॉयर है, मैं सिर्फ के मुकदमे लड़ता रहता हूँ अपने, तो मैं भी एक किस्म का लॉयर ही हूँ। सर बात ये है, जो ये तो बेवकूफ नहीं, अब फॉर द पब्लिक कंजम्पशन वो अब कहीं जा रहे हम ये कर दे। नंबर 1 उसके बेटे ने कहा है, विच इज मतलब है आप सुन सकते हैं, ऑडिबल चीज है, सारी कौम ने सुना है। हाँ, कि अगर आपको मोर लगा हुआ दें, which in itself is illegal, it would illegal act
ऑन बिहाफ ऑफ पीटीआई कि वो अपने दें, तो आप नहीं उन्हें वोट देना चाहते तो आप जाया कर दें, और तो कोई चॉइस नहीं। पहले इलीगल है तो दोबारा उसको कांटा मारने की जरूरत है? नहीं, ये तो यूनिट काउंसिल के साथ तक होता था। हाँ, उसे काटा, उस पे डबल बोर्ड लगा दे ताकि कैंसिल हो जाए। इलीगल नहीं है इसमें, इलीगली तो उसे कोई बात नहीं की, नंबर 1। नंबर 2 की होता है अब्दुल्ला मलिक साहब, विकेरियस लायबिलिटी है, विकेरियस लायबिलिटी। मुझे बताएं, वो आया, वो उसका पावर टर्नी तो नहीं था ना, या ऑफिशियली डेजिग्नेटेड तो उसका स्पोक्समैन नहीं था। तो इसमें कैंडिडेट का कसूर नहीं है, हो सकता बाप से लड़ा हो, अगर लेट्स प्रिज्यूम कि उसने पैसे दिए या पकड़ा गया या कुछ, तो इसलिए मेरा ख्याल है वो ऐसे दे विल जस्ट मेक सम नॉइज। इसलिए हुआ ऐसे जैसे कहा गया, उसने तो बड़ा क्लियर कहा, हम सबने, आपने भी देखा, मैंने भी देखा, उसने कहा अगर आपको टेम्पर्ड दें, टेम्पर्ड का मतलब पहले मोहर लगा के दें और आपका दिल नहीं है उन्हें वोट डालने का, तो आप उसे फिर देयर इज नो अदर चॉइस, उसे दूसरी मोहर लगा के कैंसिल कर दें। कोई ऐसा नहीं। चलो आज आप ऐसी बातें मैं बताऊं सर, अगर आयोटा ऑफ ऑनर होवे इसमें, इमरान खान को 12 बजे से पहले रिजाइन कर दे। आपका तो शौक है डेविड कैमरॉन के खिलाफ कोई वोट ऑफ डेविड कैमरॉन की मिसाल देते हैं। पूरी दुनिया में अगर सियासतदानों के ऊपर जो इलेक्शन लड़ रहे हो, एलिगेशन आ जाए, प्रूव भी ना हो, एलिगेशन के ऊपर वो सरेंडर कर जाते हैं और रिजाइन दे देते हैं, मतलब खुदकशी जापान में कर लेते हैं। आपने सही आप कहते हैं डटे रहें, और वो रिजाइन दे दे, आप कख नहीं करेंगे। हम तो पावर भी नहीं है, पावर में नहीं, लेकिन आपके डिस्क्वालीफाई तो यूसुफ गिलानी हुए थे ना, किस तरह, तो कैसे कैंडिडेट पुट किया, और कोई नहीं था? नहीं, फिर आपने नहीं लॉ पढ़ा सर, उसकी एक मुद्दत थी। दुरुस्त है, ये टेक्निकल बात है, ये इखलाकी बात नहीं है, मैं तो यही कहता हूं। नहीं, मैं तो मुद्दत की बात कर रहा हूं, जिस चीज पे उससे वो डिस्क्वालीफाई हुआ था, उसके एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी थी, वो कहता मैंने नहीं लिखना। उससे पहले भी वो आपको पता है कि कई दफा अंदर रहे, इन ऐसे लीडर तो ऐसे होने चाहिए। अच्छा, वो भी जो अंदर हुआ था, वो किस बेसिस पे हुआ था कि ही हैज एम्प्लॉयड, लोगों को रोजगार दिया है, उस बेसिस पे, वो भी मॉरली इनकरेक्ट नहीं है। इतना आसान नहीं है रोजगार देना, और बात है अपनों को रोजगार देना, और बात है एक 39 इयर्स ओल्ड पर्सन, डिस्क्वालीफाई आदमी को रोजगार देना और बात है, सब स्टैंडर्ड को देना और बात है, रोजगार देना और बात है। चलो किसको रोजगार तो दिया ना उसने, अनपढ़ को दिया, ये क्या बात? इस तरह नहीं, अनपढ़ को नहीं दिया, उसने कहा आपने क्यों दिया, मतलब इट वाज जस्ट अ स्ट्रेच ऑफ ग्रेड में दिया जो पब्लिक सर्विस कमीशन या फेडरल सर्विस कमीशन के थे। सर देखें, आपका वन ऑफ द मोस्ट ऑनरेबल जज जो है वो कहता है पाकिस्तान को गटर बना दिया, उस पर बात करते हैं। बाकी वो जज साहब के ये चैनल है, इसलिए लेकिन पूरी दुनिया में सोशल मीडिया पर उस जज साहब ने जो कहा है, उन्होंने लोगों ने जो बड़ा एहतराम उनका किया है, वो भी आपको पता है। मैंने कहा गिव हिम 101 सैल्यूट्स। राव साहब, आगे क्या होगा? क्योंकि ये मैंने शुरू में यही कहा कि अपनी स्लेव्स, अपने पार्टियों के गुलाम तो करेंगे बातें, मुल्क का क्या हाल है, होगा क्या? इसी तरह मुझे लगा ये काम तेज होता जा रहा है। बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं एक अर्ज करूंगा कि हमारी पॉलिटिक्स में कोई मोरालिटी नहीं है, और ये नहीं है कि अब नहीं है, हमेशा से, जब से हम इस खित्ते में सांस ले रहे हैं, हमारी पावर पॉलिटिक्स जो है उसके अंदर किसी किस्म की कोई मॉरल वैल्यूज नहीं है। अगर है तो मुझे एक दिखा दीजिए। अच्छा, इस सिस्टम को वेस्ट से कंपेयर करना मैं समझता हूँ जुल्म है। ये इसको जब हम बात करते हैं लौट जाती है उस तरफ को भी, मतलब मैं बात ही नहीं करना चाहता, इसलिए कि वो एक और दुनिया है, ये एक और दुनिया है, और दोनों में नथिंग इज कॉमन। अब मैं आता हूं सर, आज की जो पोजीशन है इंतहाई कॉम्प्लेक्स है, ये कतन आसान नहीं है, और इसका इम्पैक्ट जो है दूर रस है। ठीक है, मैं सेनेट के इलेक्शन में सिर्फ एक एंगल से गुजारिशात पेश करूंगा। यूसुफ रजा गिलानी साहब जो जीते हैं, वो उनका इम्पैक्ट क्या होगा, और पीटीआई के बंदे जो हारे हैं उससे पीटीआई को क्या नुकसान होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, पीटीआई ने जो अपना कैंडिडेट मुकर्रर किया, जिन्हें लेके आए वो आगे, मैं हफीज शेख साहब की बात कर रहा हूं, वो नापसंदीदा तरीन आदमी थे, किसी बंदे से मिलते नहीं थे, किसी तक सोशल एक्सेप्टेबिलिटी तो दूर की बात है, किसी से हाथ नहीं मिलाते थे। ही वॉज अ अननोन एंटिटी। उनके मुकाबले पे जो
پیپلز پارٹی نے یا پی ڈی ایم نے کینڈیڈیٹ پٹ اپ کیا وہ ایک ساکھ والا آدمی تھا. اب بری ہے یا اچھی ہے یہ ایک ڈبیٹ ہے جس کو ہم کرتے رہیں گے. تو فرسٹ آف آل عمران خان نے سیاسی غلطی ہمیشہ اس طرح کی جس طرح وہ کرتا آیا ہے. A decision which ruined him today. دوسری بات سیاسی اعتبار سے دیکھیں اگر ہم میں اسی سیٹ کی بات کر رہا ہوں تو پرسپشن وائز میں صرف پرسپشن کی عرض کروں گا. حقیقت اور پرسپشن کے اندر ہمارے ملک میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. پرسپشن کی عرض کروں گا. پی ٹی آئی جو ہے اس کو بری طرح آج شکست ہوئی ہے بینگ ان گورنمنٹ. اس کا مطلب ہے کہ لوگوں نے یہ جو آپ کی جو پبلک پالیسیز ہیں اس کو ریجیکٹ کیا اور انڈائریکٹلی پرائم منسٹر کو بھی ریجیکٹ کیا ہے. آپ مانے نہ مانے وہ آپ کی اپنی بات ہے. ٹھیک ہے. اور شہباز گل لیول کے جو بندے ہیں جو کاؤنسلر نہیں بن سکتے اگر وہ آج پرائم منسٹر کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں تو شرم کی بات ہے. اس لیے کہ ان لوگوں کا بہتر کرنے کی ضرورت ہے. ایگزیکٹلی. صرف یہ نہیں ہے کہ آپ 6 بندے شام کو بیٹھ جائیں اور لوگوں کو کہیں جی اشاریہ یہ اوپر ہو گیا ایکسپورٹ یہ ہو گیا. لوگوں کو نظر کیا آ رہا ہے سر؟ وہ تو اب اس کے اوپر تو ہزاروں پروگرامز ہو چکے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو مہنگائی ہے میں نے خود لکھا ہے کالم کے اندر وہ پوری دنیا کے اندر 1 سال 1.5 سال کے اندر جو مہنگائی ہوئی ہے پوری دنیا سے زیادہ ہوئی ہے ہمارے اندر. انڈیا میں کیوں نہیں ہوئی جی؟ بنگلہ دیش میں کیوں نہیں ہوئی؟ افغانستان میں کیوں نہیں ہوئی؟ وائی پاکستان؟ تو اس کا لابیز جو ہیں وہ کام کر رہی تھیں. انہوں نے عمران خان کو نچوڑ دیا ہے ٹوٹل. جو فائنینشیل بینیفٹ اس سے لینے تھے اسے لے لیے ہیں. اور اب میں آپ کو عرض کروں گا کہ ان کے لیے پی ٹی آئی کے لیے نہیں عمران خان کے لیے کیونکہ پی ٹی آئی از جسٹ عمران خان دیٹس اٹ. ان کے لیے آنے والے حالات بہت مشکل ہیں سیاسی طور پہ سوشلی بھی. جب شاہد صاحب آپ زیرک آدمی ہیں اور میں انتہائی سنجیدہ لوگوں میں گفتگو کر رہا ہوں کہ جب برف کا طوفان آتا ہے تو چھوٹا سا گولا ایک اوپر سے چلتا ہے اور وہ جب نیچے آتا ہے تو وہ ایک پوری چٹان بنا ہوتا ہے جسے سنو بال امپیکٹ کہتے ہیں. سنو بال امپیکٹ جو ہے اس وکٹری کا اتنا زیادہ ہوگا کہ اگلے آنے والے دور میں پیریڈ میں 2 سے 2.5 مہینے میں جو اپوزیشن کے لوگ ہیں جسے آپ پی ڈی ایم بھی کہہ سکتے ہیں وہ ان کا جینا حرام کر دیں گے. ان کا وہ اتنے ووکل اور اگریسو ہو جائیں گے کہ کوئی بندہ پی ٹی آئی کو ڈیفینڈ نہیں کر پائے گا. ان کے اپنے بندے نہیں کر پائیں گے. تو ان کے پاس آج ایک بہت بڑا میٹ آیا ہے جسے انگریزی میں کہتے ہیں ان کے پاس بہت بڑی ایک ہاتھ میں ایک تلوار آئی ہے جس سے وہ گورنمنٹ کو ہر لیول کے اوپر ہیوملیٹ کریں گے. کوئی ایسا فیصلہ اپنے طور پر نیکسٹ یعنی کرنا کیا اگر میں یہ سار مل جاتا ہے کس کو کیا ملے گا اس پر بھی تو میں دیکھیں سر فیوچر تو صرف خدا کو پتا ہے. غیب تو صرف خدا کیونکہ ابھی شروع ہو جائیں گے. ہم تو صرف پرسپشن اپنی عقل کے حساب سے جو بہت محدود ہے اس کے حساب سے تجزیہ کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم بہت بڑی امبیرسمنٹ دے گی گورنمنٹ کو. یہ 3 طریقے سے ہو سکتی ہے. سینٹ میں وہ کمپلیٹلی سویپ کر جائیں گے کیونکہ سینٹ کے اندر چیئرمین موسٹ پروبیبلی یوسف گیلانی ہوں گے موسٹ پروبیبلی. کوئی اور مسئلہ نہ ہو گیا تو پھر وہ علیحدہ بات ہے. نیکسٹ یہ ہے کہ مجھے چینج آف گورنمنٹ نظر آ رہی ہے چھوٹے صوبوں میں. یعنی مجھے ووٹ آف نو کانفیڈنس نظر آ رہا ہے اس وقت ان پنجاب اسٹارٹنگ فرام پنجاب اینڈ اس کے علاوہ پھر وہ دوسری جگہ پہ جا سکتا ہے. یہ میرا خیال تو آپ کے سامنے وزیر اعلیٰ کی تو کسی کے ساتھ ہو جس کی دوستی بھی کوئی نہیں کارکردگی بھی کوئی نہیں. دیکھیں جی میں تو ڈسکس ہی نہیں. دیکھیے سر میں تو چیف منسٹر صاحب کو ڈسکس ہی نہیں کرنا چاہتا. اس کی وجہ یہ ہے عمران خان کا فیصلہ ہے. اگر کوئی بہتر آدمی ہوتا تو سپورٹ کرتا یعنی اپنے لیڈر کو یا گڈ گورننس کرتا کوئی لوگوں کے مسائل حل کرتا. دیکھیے سر اگر پرائم منسٹر صاحب کے پاس اتنی سیاسی پختگی ہوتی تو ان کی سلیکشن آف فرینڈز ڈیفرنٹ ہوتی. اور میں اقبال صاحب آپ کو ایک عرض کروں کہ اس بندے نے میں ان کے حق میں لکھتا رہا ہوں. میں آن پیپر پرنٹڈ پیپر ایکسپریس میں ان کے حق میں لکھتا رہا ہوں. انہوں نے سب سے زیادہ نقصان اپنے دوستوں کو پہنچایا اور اپنے دشمنوں کو نزدیک کر لیا. مطلب میں فیملی افیئرز پہ بات نہیں کرنا چاہتا. برکی صاحب تشریف رکھتے ہیں. عزیز ترین لوگ جو ہیں وہ ذاتی دشمن بنا دیے. میں اشارے میں بات کر رہا ہوں. بہترین دوست جو ہیں ان کو ذلیل کر دیا. بیوروکریٹس آپ سول سرونٹس کی گرفتاریاں دیکھیں نیب دیکھیں مسائل دیکھیں
کہاں سے شروع ہوئے ہیں؟ پہلے تو نہیں ہوا کبھی. آپ نے دیکھا اچھا پھر لغاری صاحب تھے، انہوں نے 70 بلین روپے اپنے علاقے میں لگایا اور دوسرے علاقے سر میں آپ دیکھیے، آپ اس چیز کو ایک اور اینگل سے بھی دیکھیں اقبال صاحب. ہم ٹرسٹ آف بیکرز، سٹیک ہولڈرز، آج رات یا اگلے ہفتے وہ سوچیں گے نہیں بیٹھ کے؟ ہر سسٹم کے سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں جس میں صرف اسٹیبلشمنٹ نہیں ہوتی اور لوگ بھی ہوتے ہیں. وہ رات کو بیٹھ کے سوچیں گے نہیں کہ ہم نے کیا کیا ہے، ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ کیا کہتے ہیں آج کی سچویشن پر اور آئندہ کیا ہونے والا ہے؟ دیکھیں، جیسے راؤ صاحب نے اور میرے بھائی نے کہا، برکی صاحب نے، آپ نے بات کی موریلٹیز کی. دیکھیں سیاست میں موریلٹیز تو نہیں ہوتی، نمبر آف گیمز ہوتے ہیں. تو آپ جو پرسپشن دیکھو ہونی چاہیے. اب آپ کسی آئیڈیل سچویشن میں ہم بات نہیں کر رہے، نہ ہی کوئی ہمارے ہاں جو جس طرح برکی صاحب پاکستان پیپل پارٹی کو نظریاتی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، ایسی سچویشن نہیں ہے کہ کوئی جماعت اسلامی ہے جو اس کا اپنا نظریہ ہے، نون لیگ کا اپنا نظریہ ہے. یہ ایک پی ڈی ایم تھی، پی ڈی ایم کا ایک جو پریشر تھا وہ پریویل کیا. اس کی سب سے جو بڑی وجہ ہے وہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے، اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہونے سے جو گورنمنٹ تھی، گورنمنٹ کو فیئر پلے کرنے کا موقع پہلی دفعہ ملا تھا مشکل حالات میں، اور وہ اپنا وہ کردار ادا کر نہیں پائی. دیکھیں میں بتاتا ہوں، میں بات کرتا ہوں. دیکھیں لیڈرشپ کا نا بڑا ایک کلیدی کردار ہوتا ہے. جب مجھے یاد ہے کہ جب پاناما کا کیس چل رہا تھا، پاکستان پیپل پارٹی نے نواز شریف سے کہا تھا کہ وہ ایوان میں جا کر بات کرے، ایوان کا کوئی ایسا فورم بنا لیں. انہوں نے اب بھی میرا خیال ہے کہ جو زرداری صاحب کی پالیٹکس ہے اس نے پریویل کیا پیریڈلی. اور جو مورلی دیکھیے گورنمنٹ کا جو پرسپشن ہے اس کا لو ہوا ہے، یہ ماننے والی بات ہے. اور آج کی جو انالیسز ہیں ہمارے جو سینئر تجزیہ کار ہیں وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں. اس کو بات کو ماننا بھی چاہیے کہ گورنمنٹ کا ڈکلائن ضرور ہوا ہے. دیکھیے نا، اگر ان کی خاتون جیت سکتی ہے، ان کا جو ایک مین ایک لیڈر تھا حفیظ شیخ صاحب، میں اسی طرف آ رہا ہوں. دیکھیں عمران خان صاحب کو ایک اور بھی سیٹ بیک پہنچا ہے کہ جو ہماری سی سی آئی ہے اس کی ایک کوالیفیکیشن تھی کہ ایک فیڈرل منسٹر ہونا چاہیے اس میٹنگ میں. اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ اس کا جو ایڈوائزری کا رول تھا وہ ختم کر کے اس کو فیڈرل منسٹر بنایا گیا تھا، اور اسی لیے ان کو پٹ کیا گیا تھا تاکہ وہ سینٹ کے ٹکٹ سیٹ ون کر کے ایز اے فیڈرل منسٹر اگلے 2.5 سال کی کنٹینیو کریں گے. اب دیکھیے نا ان کی مس کیلکولیشن ہو گئی. انہوں نے سمجھا کہ چونکہ اسٹیبلشمنٹ سے وابستہ رہے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ بیک کرے گی اور وہ ون کر جائیں گے. ان کے پاس پنجاب بھی اویلیبل تھا وہاں پر جہاں پر انہوں نے علی ظفر صاحب کو ٹکٹ دی تھی اور وہ انپود ہو بھی گئے تھے. اگر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ میں اتنا ویژن ہوتا تو ان کو سیف سائڈ پر کھلاتے اور ٹیکنوکریٹ کی سیٹ پر لے جاتے. ہاں دیکھیں نا، چونکہ حفیظ شیخ صاحب سے بہت سارے لوگ نلام بھی ہیں ان کی پالیسیوں سے، کیونکہ لوگوں کو جب وہ فیلڈ میں جاتے ہیں تو ان کو فیس کرنا پڑ جاتا ہے. دوسری میں آپ کو بات بتاؤں، جب زرداری صاحب نے گیلانی صاحب کو لانچ کیا تو ان کے پاس کوئی نمبر گیم ضرور تھی. وہ کوئی زرداری صاحب کوئی ایسی چال نہیں چلتے جس میں ان کو وکٹری نہ ہو، جیسے انہوں نے سینٹ کے الیکشن میں موجودہ سینٹ. صاحب آہستہ آہستہ ہم اس چیز کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ یہ جی ایک زرداری صاحب پر بھاری، یعنی پاکستان کی جو سیاست کے ایتھکس ہیں، کیا یہ آئیڈیل ہے مسلم لیگ کہ یہی کس کام کو ہم مان چکے ہیں، سرنڈر کر چکے ہیں کہ یہ فلاں آدمی بہت زیادہ محنت کر سکتا ہے، پیسے دے سکتا ہے، یہ گیم بڑی اچھی آتی ہے، شطرنج اچھی کھیل سکتا ہے. یہ کیسی باتیں آپ کرتے ہیں؟ بدلے گا کچھ؟ جیسے راؤ صاحب نے کہا کہ جو پاور پالیٹکس ہوتی ہے اس میں موریلٹیز نہیں ہوتی، اس میں نمبر گیم چلتی ہے. اب آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دو الیکشن سے الیکٹیبل کی گیم چل رہی ہے. نمبر چاہیے آپ کو حکومت بنانے کے لیے، اس میں کوئی مینیفیسٹو کام نہیں کر رہا، اس میں کوئی نظریہ کام نہیں کر رہا. دیکھیں پیپل پارٹی نے بھی، ہم نے بھی الیکٹیبل کی بات اس وقت بھی ہوئی تھی 2008 میں، 2013 میں الیکٹیبل کو ووٹ ٹکٹ بھی دیے گئے تھے. ایسے لوگوں کو ٹکٹ دیے گئے جو کانسٹیچوئنسی میں اپنی طاقت رکھتے ہیں. اس میں اگر آپ یہ کہیں کہ کوئی آئیڈیل سچویشن میں جانا ہے تو آئیڈیل سچویشن نہیں ہے. دوسری یہ بات یہ کہ جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے، جب کہا گیا تھا کہ پہلے 100 دن میں وہ اپنا ایجنڈا دیں گے اور پرفارم بھی کریں گے، تو پی ٹی آئی کی حکومت وہ کچھ نہیں کر سکی جس سے لوگوں کی ہوپ تھی. دیکھیں اس کے ایک نقصان کیا ہوا. کمپیرزن کریں کہ اگر یہ نہیں کر سکی تو کیا جو سابقہ لوگ کر سکے؟ نہیں، میں یہ نہیں کہتا. نقصان کیا ہوا؟ پی ٹی آئی حکومت کو لوگوں نے ووٹ دیا تھا تبدیلی کے نام پر، کہ بہت سارے لوگوں کو خواب بھی تھا کہ چلے کوئی بات نہیں، سسٹم کو بدلنا چاہیے، اچھے لوگوں کو آنا چاہیے. اس میں ناکامی سے کیا ہوا؟ لوگوں کی ہوپ ٹوٹی ہے. بہت سارے لوگوں نے ووٹ کیا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان صاحب جو اقتدار میں آئے تھے تو ان کے پیچھے ایک پورا ایجنڈا تھا، فلسفی تھی. لیکن اب آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کو اگر مائنس کر دیا جائے
جو ان کی سیکنڈ ٹیئر سے کوئی لیڈرشپ ہے اس نے تو کوئی کام ہی نہیں دکھایا. اگر یہاں پر بزدار کام کر رہا تو میرے خیال یہ سچویشن نہ ہوتی. کچھ نہ کچھ کوئی شک نہیں ہے کہ جو چودھری برادران ہیں نا ان کی وزاداری کے سے یہ جو الیکٹیبل یہ جو ان اپوز سینیٹر ہوئے ہیں یہ ان کی ایک ایفرٹ تھی. اگر پنجاب میں بھی ایسا ہوتا تو شاید بتائیے کہ زبیر اور پرویز رشید یعنی مریم نواز شریف صاحبہ کے جو بالکل ہی سب سے نزدیک کہہ سکتے ہیں وہ آؤٹ ہوئے ہیں, جیسے بھی آؤٹ ہوئے ہیں آپ کے سامنے ہے. ایک کو ٹکٹ نہیں ملا اور سیکنڈ نہیں کیا میں شہباز شریف صاحب نے, اور ایک کو ڈسکوالیفائی ہو گیا. دیکھیں زبیر صاحب اس وقت نئی قیادت آ رہی ہے. زبیر صاحب کو سینس تھا پنجاب میں تو ان کو دینا نہیں چاہتے تھے. اگر وہ دینا چاہتے تو اعظم ندی تارڑ کی جگہ وہ ان کو ٹیکنوکریٹ کی سیٹ پہ لا سکتے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو یہاں بنایا نہیں تھا, بنایا تھا, کوئی شک نہیں ہے. دیکھیے نا یہ چوائس تھی پریزیڈنٹ کی. پریزیڈنٹ کون ہے ابھی بھی جو جس نے ٹکٹ پہ سائن کرنی ہے وہ شہباز شریف صاحب ہیں. دیکھیں پرویز جو رشید صاحب کا جو وہ ٹیکنیکلی ناک آؤٹ ہوئے ہیں کہ ان کو وہ ڈیفالٹر تھے. الیکشن کمیشن نے ان کو نہندہ قرار دیا. پھر لاہور ہائی کورٹ کا جو ٹریبونل ایک بینچ تھا اس کے لیے الیکشن کمیشن کا اس نے اس کو نیل قرار دے دیا. ہائی کورٹ نے بھی اسی کو فیصلے کو مینٹین رکھا. تو میرا خیال ہے کہ وہ ایک ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ ہوں. ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ان کی کوئی سب لوگوں کے لیے ٹیکنیکل گراؤنڈ ہے, ایسا ہوتا ہے نہیں, ایسا ہوتا ہے. لیکن میں آپ کو بار بار بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ پرسپشن پریویل کی ہے. اب اگر موریلٹی کے آپ گراؤنڈ پہ جائیں گے تو حکومت آج پاکستان میں ہم تو یہ کہتے ہیں صاحب بار بار میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں کوئی آئیڈیل سچویشن نہیں ہے. میں کہتا ہوں ہم یہ کہیں کہ لوگوں نے آپ بتائیے مجھے برکی صاحب یہ جو جیت ہے کئی دفعہ آپ کو پتا ہے کہ پرانی آپ ہسٹری دیکھیں اور خاص طور پر راؤ سے بیٹھے میں نے کیا بات کرنی ہے کہ اس میں کئی دفعہ پرگنے جب دیے جاتے ہیں ساتھ ہی بڑے طاقتور بنائے جاتے ہیں. پاکستان میں ایسا ہوا ہے ساری سیاسی پارٹیوں نے اپنے وار لارڈز بنائے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا تم جو مرضی کرو ہمیں جیت چاہیے اور ہم اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. اس کو وار لارڈ کے ایک بڑے سردار کہہ سکتے سربراہ کہہ سکتے ہیں. آہستہ آہستہ یہ چیزیں ہم ان کو اس طرف لے جا کے جب آہستہ دوسرے فیز پر تو ہم آ چکے ہیں الیکٹیبل سب کو چاہیے. الیکٹیبل کیوں بنے کہ ان کو آبیاری کی گئی کتنے سالوں میں وہ طاقتور بن گئے زمینوں کے حساب سے سروسز کے حساب سے پیسے کے حساب سے کرپشن کے حساب سے یعنی اوپر وارہ کھاتا ہے کہ ٹھیک ہے کوئی بات. اس جیت کو آپ کیا کہتے ہیں کہ اس وقت آپ کو بھی تو آنکھیں دکھائی جا سکتی ہیں کل کو کہ جن لوگوں کو آپ اپنا جتھا بنا کے پھر رہے ہیں پیپل پارٹی پنجاب میں ہے ہی نہیں. مجھے بتائیے یہ گین کیا کیا اخلاقی تو گین کیا ہے آپ نے کچھ پنجاب میں کیسے ہوئیں گے پھر آپ؟ نہیں پنجاب کا تو اس میں تعلق نہیں ہے. یہ تو ایز اے پورے پاکستان کا اس پہ ریفلیکشن ہے. یہ کو کنٹیسٹ تو آپ کا پنجاب تھا ایک زمانے میں اب تو نہیں ہے. نہیں آج کل نہیں ہے. میں اگری کرتا ہوں مجھے شوق و ذوق سے بھی مل چکا یہ کہنے پہ. اس وکٹری کا کیا فائدہ صوبہ آپ کے صوبے کی پارٹی ہاں نہیں میں کہہ چکا ہوں یہ مجھے شوق و ذوق سے بھی مل چکا. مگر ہے کہ انشاءاللہ پیپلز پارٹی پنجاب میں ڈورمنٹ ہے ختم نہیں ہوئی ڈورمنٹ ہے. دیکھیے میرا جیسا آدمی ارائیوں کے حلقے سے جا کے سب سے زیادہ لاہور میں ووٹ لے لیتا اگر میرا تو کوئی برادری نہیں ہے. کتنے میرے ہوں گے برادری کے لاہور میں وہ میرے حلقے میں تو ایک بھی نہیں ہوگا. تو یا جو بڑے شہر ہے یہااں کو الیکٹیبل کا نہیں ہے تصور. جو بڑے شہر ہیں لائک لاہور ہاں یا لاہور پنڈی اسلام آباد جو لوگ اس وقت کامیاب ہو کے اس پورے طاقتور بن چکے ہیں مسلم لیگ نون لگا لیں ان کے ایم این اے لگا لیں انہیں ٹکٹ نہ دیں ایم این اے کیسے آپ کو ایکسس دیں گے آپ کو کون سی کامیابی. میں بتاؤں آپ کو آج خواجہ سعد رفیق کو نون لیگ نہ دے ٹکٹ وہ جیتے نہیں سکتا. ووٹ بینک پہ ہے پرسنل لیول پہ تو نہیں ہے نا جی. پرسنل تو ہو سکتا مجھے لوگ لائک کرتے ہوں کہ اس کا میرے سوال کو جواب آپ نے خود ہی دے دیا ہے. اربن کے علاوہ جو رورل ایریا رورل ایریا میں انفارچونیٹلی بھٹو صاحب نے تو ختم کر دی تھی برادریزم اور ضیاء الحق نے پھر پیدا کی تھی. اب زیادہ ہو چکی ہے اب زیادہ ہو چکی ہے کیونکہ وہ اب پتوں کی لے لے یہ کیا نام ہے بھائی پیرو لے لے وہ دو ہی فیملی ہیں 50 سال ہو گئے. کبھی وہ رانا جیت جاتا ہے کبھی نہ کہیں جیت جاتا. تو یہ اس لیے کہ اوروں کو چانس ہی نہیں دیتے نا. انہوں نے سارے اپنا رکھے ہوئے پٹواری سے لے کے کم از کم ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر تک تو انہوں نے اپنا رکھے ہوتے کچھ اس سے بھی اوپر ہے. ہاں تو وہ اپنا لوگوں کام کرتے ہیں غریب لوگ ہیں. مگر ہے کہ یہ سسٹم دیکھو جی آئی ایم گلیڈ کہ انڈیا میں امپرومنٹ آئی ہے پولیٹیکل سسٹم میں کہ وہ جو تھا نا وراثت والے بات وہ ختم ہو گئی ہے. کون سا کہ ایک کے بعد دوسرا یہ کانگریس ہارتی جا رہی ہے ہر جگہ سے
مودی کا کوئی باپ دادا چاچا کوئی نہیں تھا. انفارچونیٹلی پاکستان میں ابھی بھی عمران خان کو آج ہٹا دیں, پی ٹی آئی ختم, نو پی ٹی آئی ایٹ آل. باقی جتنی ایک طرف انڈیا کو اپریشیٹ کر رہے ہیں, اپنی پارٹی میں وراثت لے کے آ رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ میں وہی کہہ رہا ہوں, ہمارے پاکستان میں کوئی مجھے روکتا تو نہیں ہے کہ میں کو جی کھڑا میں اور ہوں جی چیئرمین کے اگینسٹ. نو بڈی ول اسٹاپ می بٹ نو بڈی ول ووٹ فار می. یہ پرابلم ہے نا, لوگ میرے ممبر ہی ووٹ ڈالیں گے. تو اچھا, ہم نے بریک کی طرف جانا ہے. برکی صاحب تو اپنا راؤ صاحب, یہ بڑا غالباً میں سوال بھی ادھورا ہی کیا اور اس کو میں چاہتا تھا کہ برکی صاحب جواب دیں. آپ ذرا اس کو تھوڑا ایلیبوریٹ کریں. جب خود بندہ چودھری بن جاتا ہے, یعنی وہ ہم نے پال لیے, پال کے اپنے برابر ہی تقریباً کر لیے, تو ابھی آپ اس الیکشن میں دیکھ لیں کہ لوگوں نے اپنی بتائی ہے کہ ہم تو خود سب کچھ ہیں, ہم مرضیاں کریں گے, مجبوری ہے تھوڑی سی, جب ہمیں پتہ چلتا ہے حکومت یہی رہے گی فلانی رہے گی یا کوئی آ رہی ہے تو وہ خود ہی سودا بازی کرتے ہیں. ایک بات میں کروں سر, دیکھیں جو سسٹم ڈیموکریٹک سسٹم ہوتا ہے نا, کسی ملک کا لے لیں, لیٹ سے یو کے. سر یو کے میں دیر از اے پرائم منسٹرز پریزنس وچ از کالڈ کوشچن آنسر, پرائم منسٹرز کوشچن آنسر آور. ٹھیک ہے نا جی, وہ آتا ہے, اپوزیشن کا بھی جواب دیتا ہے, اپنے لوگوں کا بھی جواب دیتا ہے, ملتا بھی ہے وہاں. وہ تو نہیں رواج کے جی یہ مجھے پلاٹ دے دیں تو یہ کر دیں, مگر جو ان کے مسائل ہلکے کے کانسٹیچوئنسیز کے ہوتے ہیں کہ جدھر کوئی این ایچ ایس کا سسٹم بنا دے وہ کرتے ہیں. عمران خان نے اپنے جتنے ایم این ایز تھے اس کی بات ہی نہیں سنتا تھا, ہاتھ ہی نہیں ملاتا تھا. ہم بریک کی طرف جا رہے ہیں. سوال تو راؤ صاحب نے سن لیا تھا کہ ہم مثال بھی یہ بڑی اچھی دیتے ہیں, خوش بھی ہوتے ہیں. میں یہ پوچھنا چاہتا تھا, آپ ذرا بہترین طریقے سے تھوڑا ایلیبریٹ بھی کرنے کی کوشش کیجئے, شاید میری کوئی عوام کے پلے پڑ جائے, کہ جب یہ سسٹم کو یعنی سپورٹ کرنے والے اس کو اس کے خود بینیفیشریز وہ اس حد تک کب تک اس کو چلائیں گے جب آپ نے سامنے اسی لیول پر ہی بندے کھڑے ہونے شروع ہو جائیں گے تو پھر تو کلیپس ہوگا, یعنی پورا ڈیزاسٹر ہوگا اور حادثہ بھی ہو سکتا ہے. آتے ہیں آفٹر شارٹ بریک, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پاکستان ٹوڈے. راؤ صاحب, جو ہوتا ہے وہ نظر نہیں آتا, جو نہیں لوگوں کو نظر آتا وہ ہو رہا ہوتا ہے. یعنی یہ اسلام آباد کا الیکشن جو ہے اس وقت, یعنی حفیظ شیخ کو عمران خان کسی اور صوبے سے بھی لڑا کے جتا سکتے تھے, ان اپوز بھی. یہ جان بوجھ کے ہو کیا رہا ہے, یعنی اس طرح سے لوگوں کو سمجھائیے. آپ بہت مشکل سوال پوچھ رہے ہیں, اس کا جواب مجھے بہت احتیاط سے دینا پڑے گا. میرا خیال ہے جی کہ خان صاحب کے ذہن میں یہ تھا کہ اگر میں پتھر پہ بھی رکھوں گا انگلی تو وہ الیکٹ ہو جائے گا, اور بھٹو صاحب کا بھی آخر میں یہی خیال تھا. اگر آپ بھٹو صاحب کا آخری دور دیکھیں تو وہ بھی اسی غلط فہمی میں چلے گئے تھے, پہلے والے سارے انہوں نے بندے نکال دیے تھے. اب گزارش یہ ہے کہ جب آپ پرائم منسٹر لیول پہ ہیں اور آپ کا پلس جو ہے, یعنی آپ لوگوں کے ان دو لوگوں کی نبض پہ آپ کا ہاتھ نہیں ہے, اور آپ 5 سے 6 آدمیوں کے علاوہ 7ویں آدمی سے مشورہ نہیں کرتے, تو آپ ہمیشہ غلط فیصلہ کریں گے. سر ان پڑھ بادشاہ ایمپرر رہا ہے سب کانٹیننٹ کا, جس کی بادشاہت میں 4 ملک ہے. اکبر دی گریٹ کیا وجہ تھی, اس کے مشیر, مشیر اتنے, سر ٹوڈرمل واز اے جینیس, اس نے پورا پیمائش کی ہے. اور آپ حیران ہوں گے کہ اس نے پرندوں کی آوازیں ریکارڈ کی ہیں ٹوڈرمل نے. ہی واز اے گریٹ مین. میں اب جو سلسلہ خان صاحب کو میں اوور کرٹیسائز نہیں کرنا چاہتا, ان کا ریالٹی سے جو ان ٹچ ہے وہ کم ہو گیا ہے. میں یہ محتاط لفظ استعمال کروں گا. سیکنڈ یہ ہے کہ جب ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں ہمارے جیسے ملک میں, تو یہ اصل جمہوریت نہیں ہے, یہ ٹرانزیشنل ڈیموکریسی ہے. ابھی آپ دیکھ لیجئے, ہمیں 10-15 سال ہوئے ہیں ایک خاص مارشل لا یا نی مارشل لا یا اسٹیبلشمنٹ کا ڈائریکٹ کنٹرول سے نکلے ہوئے, تو لازمی بات ہے کہ اسٹیٹس کے اندر بہت زیادہ پاورز ہوتی ہیں, نیشنل بھی اور انٹرنیشنل بھی.
اور ہمارے جیسے کمزور ملک جو معاشی طور پہ بالکل بیچارے یتیم ہوتے ہیں، ان کو مجبوراً IMF کے تحت حفیظ شیخ جیسے بندوں کو بنانا پڑتا ہے کیونکہ ان کا امپلائے ہوتا ہے وہ. اب گزارش یہ ہے، خان صاحب اس وقت بہت مشکل صورتحال میں جا چکے ہیں. اس ٹرانزیشنل ڈیموکریسی کے اندر انہوں نے سبسروینٹ کارڈ پلے کیا ہے اپنا کہ ٹھیک ہے میں پرائم منسٹر ہوں، میں کوشش کروں گا. مجھے انہیں سپیس دی گئی تھی، وہ سپیس مجھے شاہد صاحب شرنک ہوتی نظر آ رہی ہے آئندہ 2.5 سال میں. اور دوسری بات یہ ہے جو میں محسوس کر رہا ہوں کہ ہمارا پولیٹیکل سسٹم بھی کولیپس کر سکتا ہے. نہیں، آپ جس طرح آپ تو ریئلٹی کی بات کر رہے ہیں، لیکن ہم لوگوں کو اداس بھی کر رہے ہیں. کیا ہم کوئی آدمی اگر آواز دیتا ہے کہ آؤ میں بدلتا ہوں، بھلے اس میں صحیح اس میں عقل کم بھی ہو، جی نیت اس کی صحیح ہو، صحیح کہہ رہے ہیں. تو کیا قوم کی آواز یہی اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ آواز ہے، یہ فلاں سسٹم صحیح نہیں تھا، تو کیا اگر ناکام ہو جاتا ہے تو وہ تو بوریا بستر اٹھا کے کہے گا بھی ٹھیک ہے، اگر نہیں چلتا تو نہ صحیح. قوم کا کتنا نقصان ہوگا، پھر ہی لوگ آ جائیں گے. سر انتہائی خطرناک بات کی ہے آپ نے. اگر یہ لوگ دوبارہ آتے ہیں، یعنی میں ان کی بات کر رہا ہوں آل شریف کی اور ادھر سے دوسری طرف جو لوگ ہیں، سر یہ وہ انتقام دیں گے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ لوگوں کے اندر نفرت جو ہے بہت زیادہ پریویل کرتی ہے اگینسٹ پیپل. یہ تو خان صاحب تو سمجھ ہی نہیں پائے گیم کو کہ گیم کیا ہے. 5 بیوروکریٹس کے ساتھ ناروا سلوک کیا، 10 پولیٹیشنز کو پکڑ لیا اور انہوں نے کہا کہ احتساب ہو گیا. سر جتنا سرمایہ ان کے سامنے آ کے جن بن کے کھڑا ہو گیا ہے، اس جن کو توڑنا جو ہے ان کے لیے اس وقت ناممکن ہے. 150 آدمی جو نیب کا یہاں حوالات میں تھا، یعنی جیل میں تھا، ان میں 50 سے بھی لوگ کم رہ گئے ہیں. اور وہ جو سارے وہاں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں وہ سننے والی ہیں، کچھ لوگ ہمیں بھی ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بالکل ریلیکس ہیں. سر میں آپ کو یہ عرض کروں گا کہ ہم سوشل کولیپس کی طرف تو کمپلیٹ جا چکے ہیں، ہم پولیٹیکل کولیپس کی طرف اب جانا شروع ہوئے ہیں. مجھے یہ سسٹم اب چلتا ہوا نظر نہیں آ رہا کیونکہ اس کے اندر تلخی اتنی بڑھ جائے گی کہ یہ سسٹم جو ہے وائنڈ اپ کرنا ضروری ہو جائے گا. ساتھ ہی ساتھ اب آپ نے امید کی بات کی ہے، ڈیفینیٹلی میں بھی چاہتا ہوں کہ ایک ایسا پرائم منسٹر آف پاکستان ہو جس کے پاس کوئی سرمایہ نہ ہو، جو آلٹو کے اندر سفر کرے یا ٹویوٹا GLI لے لے پاکستان کی، جو ایک ریسٹ ہاؤس کے اندر رہے. میری خواہش ہے اور میں معذرت سے عرض کرتا ہوں، تکلیف سے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ہمسایہ ملکوں میں ایسے پولیٹیشنز موجود ہیں اور وہ ہائیسٹ لیول پہ بھی کام کر رہے ہیں. ہم انہیں گالیاں دیں نہ دیں وہ ایک ڈیفرنٹ بحث ہے، لیکن مثال تو قائم کی ہوئی ہے انہوں نے. تو یہ ٹرانزیشنل ڈیموکریٹک جو ہمارا سسٹم ہے یہ ابھی میچور نہیں ہوا، اس میں اس کے نقصانات زیادہ ہیں، فائدے کم ہیں. ٹرانزیکشنل آپ کہتے ہیں کہ صحیح نہیں ہوا، لوگوں نے ہم سے بعد میں آزادی لے کے اپنا ریفارم کر لی، کہ ہمیں صدیاں چاہیے؟ نالائقوں کے لیے تو ہزاروں سال بھی کام ہوتے. سر میں نے ایک کالم میں لکھا تھا، یہ خان صاحب نے فرمایا کہ جی 5 سال بڑے کام ہوتے ہیں، اور ایک اور ہمارے دوست ہیں رائٹر بہت بڑے، انہوں نے کہا جی 15 سال کا پلان بنائے. میں نے مثال دی کہ شیر شاہ سوری صرف 5 سال کے لیے بادشاہ بنا تھا، اور شیر شاہ سوری نے جتنی ریولوشنری ریفارمز کی ہیں ایز ایمپرر، ایز کنگ، وہ آج تک کسی بادشاہ نے نہیں کی سب کانٹیننٹ. آتے ہیں پھر آپ کی طرف صاحب جی. ملک صاحب اور بتائیے کہ کل پرسوں تک تو یہ تھوڑی دو چھٹ جائے گی. آج یعنی ایک بات تو ضروری ہے جو راؤ صاحب نے کی ہے، معاشرہ جو ہے یہ ایک دوسرے میں، کبھی آپ نے دیکھا پیار محبت کی فضا ختم ہو چکی ہے، لوگ لڑنے کو دوڑتے ہیں. ان کے ریزن کچھ بھی ہو، بے روزگاری ہو، لیکن پارٹیوں نے بھی ایک بندے کے سامنے لا کھڑا کیا ہوا ہے. یہ اگر اندرونی طور پر بھی ہم یعنی کمزور ہو چکے ہیں. سیاسی پارٹیوں کا فرض تو ہوتا ہے کہ کسی ملک کی ساورنٹی کے اوپر قوم کو متحد کرنا. یہ جو ایلیمنٹ ہے اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ آئندہ یہ سسٹم اگر رہتا ہے تو ملک کس طرف جا رہا ہے؟ کب تک ہم یعنی یہ ملک جو ہے جوڑے رکھیں گے ہم اس کو؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ جہاں پہلے تلخیاں بڑھی ہوئی تھیں مزید تلخیاں بڑھ جائیں گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. شاید سسٹم تو چلتا رہے لیکن عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے نا وہ بہت کمزور ہو جائے گی، کمزور پچ پہ کھیلے گی. دوسری بات یہ ہے کہ جو ان کا ایجنڈا تھا وہ اب شاید پائے تکمیل تک نہ پہنچ جائے. تیسری اب بڑی اہم بات یہ ہے کہ وہ قوتیں، اس میں تو کوئی شک نہیں، ہم سبھی اس چیز پہ ایگری کریں گے کہ عمران خان صاحب کو جن مقاصد کے لیے لائن تھیں اگر وہ ان میں فیل ہوتے ہیں اور وہ
جو ایک اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہے وہ رک جاتا ہے تو پھر کیا جو 2023 میں الیکشن ہوئیں گے اس میں پھر وہ اگر وہی قوتیں پریویل کر جاتی ہیں تو پاکستان کی جو سیاسی منظرنامہ ہے وہ تو بڑا کشیدہ سا نظر آ رہا ہے. اس میں تو انتقام کی جو جھلک ہے وہ زیادہ نظر آئے گی اور اس میں جو ہمارے جو جسٹس سسٹم ہے اس کو بھی ہم روڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جو مستقبل کے حالات ہیں وہ کوئی اتنے اچھے شاید ماضی قریب میں نہ رہیں جس طرح کے جسٹس سسٹم جو جب کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو آپ کے قوم کی امانت ہوتی ہے. جسٹس سسٹم میں بھی آپ کے سامنے یہاں شروع میں بے تحاشا ریزرویشنز ہیں کہ بے نظیر کی شہید کی حکومت کو بحال نہیں کیا گیا اسی جوڈیشری نے اور 2 دفعہ جنیجو کو بحال نہیں کیا گیا اور پنجاب ہم بھی پنجابی بحال کیا گیا. یہ بھی یادیں تو ہیں. میں نے اس لیے جسٹس سسٹم کی بات کی ہے کہ اگر ہمارے معاشرے میں ہمارے ملک میں عدالتیں صحیح کام کر رہی ہوتی ہیں آئیڈیل سچویشن ہوتی تو پھر صورتحال کچھ اور ہوتی. لیکن ابھی جو موجودہ صورتحال ہے جس میں ایک ریفرنس گیا تھا آرٹیکل 218 کے تحت ایک اس کے لیے رائے مانگی جائے تو اس کا کیا بنا. اس کے اوپر خدشات وہی رہے اور وہ نظر بھی آئے جو پریزیڈنٹ نے ایک ریفرنس بھیجا سپریم کورٹ آف پاکستان میں. سپریم کورٹ میں بھی ابھی فیصلہ انڈیا کی سپریم کورٹ نے کیا نا. ہم نے کیوں نہیں کیا؟ دیکھیں اقبال شاہد صاحب میں پھر سپریم کورٹ نے کیا پھر بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں دیکھیے جو ماضی میں چلے جائیں تو محترمہ بے نظیر بھٹو کا پورا الیکشن چرا لیا جاتا تھا. محترمہ بیٹھے ہیں برقی صاحب بتائیں گے کہ پوچھتی تھی انجینئر الیکشن ہوتے کیا ہیں یہ کہاں سے بی بی پھر ٹرانسپورٹ دیتے ہیں. اچھا یہ بھی ہوتا ہے. تو دیکھیں جو ہماری تاریخ ہے بڑی تلخ ہے. جب تک ہم نیلسن منڈیلا والی سوچ نہیں لائیں گے سب کو اکٹھا لے کے نہیں چلیں گے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی پالیسی نہیں اڈاپٹ کریں گے اگر یہ آپ کہتے رہے نا اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہونی. اکاؤنٹیبلٹی ایک بڑا فیئر قسم کا جوڈیشل سسٹم ہونا ضروری ہے گورننس ہونی ضروری ہے. ہمارے یہاں دونوں چیزیں نہیں. سر پاکستان کی سولوشن ایک ہی ہے نمبر 1 فری اینڈ فیئر الیکشن ہو. بالکل فری اینڈ فیئر الیکشن مانتے کون نہیں سر فری اینڈ فیئر مانتے ہیں. جوڈیشل ریفارمز ہونی چاہیے. فوج کا آپ نے فوج کو بلیم کیا گیا عدلیہ کو بلیم کیا گیا. فری اینڈ فیئر ہو تو کوئی نہیں کرتا. فری اینڈ فیئر الیکشن ہو اور تیسرا جوڈیشل ریفارمز. تیسرا all institutions must remain within the parameters of constitution. ایک چیز اور میں بتا دوں جو رو صاحب نے کہا کہ اگر یہ سسٹم کلیپس ہو گیا تو واٹ نیکسٹ. وہ جو واٹ نیکسٹ ہے نا وہ اب امپاسبل ہو گیا ہے آفٹر برما اینڈ آفٹر تھائی لینڈ. اگر تھائی لینڈ کے بدھسٹ کھڑے ہو گئے ہیں اور برما کے بدھسٹ جو پیس میک لوگ ہیں اب یہاں پاکستان میں مارشل آنے لگ سکتا. راؤ صاحب میرا خیال ہے وہ اور سمجھے تھے آپ اور بات کر رہے تھے. میں مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم یعنی آپ دیکھیں کہ انریسٹ اگر آپ 18ویں ترمیم میں صوبہ پنجاب صوبہ سندھ کو پورا ملک بنا لیا ہے 5.5 پوائنٹ تو آپ لے آئے ہیں انڈیپینڈنسی کی طرف. بلوچستان آپ فلیش پوائنٹ ہے کیا کرتے ہیں آپ فوج کی طرف ہم کیوں بھاگتے ہیں. یہاں اندرونی طور پر کیا اگلا خوفناک منظر بھی ہو سکتا ہے یہ بتائیے گا سر. دیکھیے جی بلوچستان میں سرو کر چکا ہوں 3 سال میں. بلوچستان کا چپا چپا اس طرف جو ٹورڈز پٹھان بیلٹ ہے وہ جانتا ہوں اور میں رہا ہوں وہاں. گزارش یہ ہے کہ ایکسٹرنلی ہم بہت پریشر میں ہیں. FATF نے ہمیں کوئی ریلیف نہیں دی اس بار. یہ صرف جو بغلے بجا رہے تھے انہوں نے وہ ڈیسیژن ہی نہیں پڑھا جو اس کا چیئرمن تھا اس نے جو اس میں باقاعدہ ڈیسیژن دیا ان رائٹنگ آیا ہے وہ پڑھے نہیں ہے. کم لوگوں نے پڑھا ہوگا. تو سر میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ریڈیکل ریفارمز آپ نہیں کریں گے ریڈیکل اور اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کو کھڑا ہونا چاہیے کہ ملک ہے ہمارا ہے. ملک نہیں رہے گا تو پھر کدھر جائیں گے ہم لوگ. پھر تو روس کی طرح ہوگا نا کہ جب پوری سوویت یونین ٹوٹا ہے تو بندے جو تھے اپنے تمغے لے کے باہر کھڑے ہوئے تھے بیچنے کے لیے پیسے نہیں تھے. اس وقت ہمارے ملک میں ملک کی بقا کا مسئلہ ہے. بہت شکریہ. ناظرین اپنے پینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے سنا نٹشل یہی ہے کہ سیاستدانوں کو ہوش کی ناخن لینے چاہیے. ملک ہے تو سب کچھ ہے اسی طریقے سے یہ سیاست کر سکیں گے. آزاد ملکوں کی اپنی ہی شان و شوکت ہوتی ہے. ملک بڑے سخت خطرے میں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی ہوش میں ناخن لینے چاہیے. وہ نہ ہو کہ چلتے چلتے کہتے ہیں کہ لڑتے لڑتے ہوگے گم ایک ہی چونچ اور ایک ہی دم. اپنا ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اور جاگتے رہیے گا. ملک کو بچانا آپ کا بھی فرض ہے. شاعری ہونا بہت فخر کی بات ہے. آپ اور علی خانے کا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.
पर सबसे पहले। मुझे चाहिए क्वालिटी एजुकेशन। मुझे डिग्री के बाद एक शानदार कैरियर पाथ। मुझे चाहिए अफोर्डेबिलिटी। मुझे चाहिए रिकग्नाइज्ड डिग्री। बेहतरीन फैकल्टी के साथ लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी मुमकिन बनाती है बिजनेस स्टडीज से लेकर कंप्यूटर साइंसेज, कॉमर्स से लेकर इंजीनियरिंग तक, क्वालिटी एजुकेशन, जॉब प्लेसमेंट और शानदार कैरियर पाथ। लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी। नया प्रोग्राम, नए मेहमान, लेकिन जरा अछूते अंदाज में। म्यूजिक, फन, मजा, गेम्स और कॉमेडी के नए अंदाज में चटखारी सी गपशप। मेहमान वो जिसको आप देखना चाहें और गॉसिप वो जो आप सुनना चाहें। हर शाम गुजारिए हमारे साथ मजेदार और शानदार कॉमेडी का नया अंदाज। लेजेंडरी कॉमेडियन अमानुल्लाह खान की बेटी नूर अमान के साथ देखिए प्रोग्राम गपशप विद नूर, फीता जुमा 5:05 पर सिर्फ TV टुडे पर।